अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम आया नंबर 17 से 20 तक पढ़ेंगे। आज की आयतों में अल्लाह ताला ने मिसालों के ज़रिए मुनाफ़िकीन के रवैये को समझाया है, क्योंकि मिसाल से बात अच्छी तरह समझ आती है। और इन मिसालों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मंज़र जो पेश किए हैं, उन मनाज़िर की रोशनी में हम मुनाफ़िकीन की जो रवैया था, उनकी जो रविश थी, उसका जायज़ा लेंगे। और इन आयात में इशारा मिलता है कि मुनाफ़िकीन दो किस्म के थे। एक तो वो खालिस मुनाफिक जो पूरी तरह से दिल से काफिर थे और ज़ाहिर में ख़ुद को मुसलमान बताते थे, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। और इनमें एक दूसरा तबका भी था जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कभी इधर होते थे, कभी उधर होते थे, कभी इस्लाम की तरफ राग़िब होते थे, कभी कुफ्र की तरफ चले जाते थे। और वो शुकूक व शुबहात में पड़े हुए थे, तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। और आज की आयत में मिसालें इन्हीं दो तबकात को सामने रखकर बयान की गई हैं। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 17। मसलुहुम, मिसाल उनकी, कमसली, जैसे मिसाल अल्लज़ी, उसकी जिसने इस्तौक़दा, जलाई। इस्तौक़दा का लफ्ज़ जो है वक़दा से है, वाव काफ दाल, जिसका मतलब होता है जलाना, जिसका मतलब होता है कि आग जलाना और रोशनी हासिल करने के लिए आग जलाना। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि जिसने जलाई नारन, आग, फलम्मा, फिर जब, अदौअत, उसने रोशन कर दिया। ज़िया से है ना रोशनी, ज़िया जिसे कहते हैं। मा हौलहु, माहौल उसका, दहबल्लाहु, ले गया, अल्लाहु, अल्लाह, बिनूरिहिम, उनका नूर, व तराकहुम, और उसने छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में। ज़ुलुमात का मतलब है अंधेरे। ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते, बसारत से है कि वो नहीं देख पाते। तो इस आयत में फरमाया जा रहा है कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब इसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनका नूर बसारत छीन लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। अब ये कौन लोग हैं जिनका इस आयत में बयान किया जा रहा है? और ये मिसाल मुनाफ़िकीन की है जो कुफ़र के अंधेरों में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो उन्होंने ईमान की रोशनी फैलाई, और इस ईमान की रोशनी ने दुनिया को मुनव्वर कर दिया और इंसानों को समझाया कि हकीकत क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, मुनाफा किधर है, ख़सारा किधर है। अब चाहिए तो ये था कि ये लोग इस रोशनी की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारते, मगर अचानक ही अल्लाह ताला उनकी रोशनी ले गया और वो फिर से कुफ़र के अंधेरों में आ गए। कलमा पढ़ने के बावजूद कुफ़र में चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि वो उनकी रोशनी ले गया। अब अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह ताला हिदायत उसे देता है जिसके अंदर हिदायत की तलब होती है। जो मादी फ़ायदे चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हक़ से दूर कर देता है। और मुनाफ़िकीन दिल से मुसलमान नहीं थे, दिल से काफिर थे, तो अल्लाह ताला ने उनको दीन से दूर कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें तारीकियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। फरमाया जा रहा है वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, अल्लाह ने छोड़ दिया उनको अंधेरों में और वह नहीं देख पाते। अब उन्हें निजात का रास्ता नज़र नहीं आता। इंसान का दिल से जब अल्लाह का डर निकल जाता है तो दिल में अंधेरा छा जाता है, और अंदर का नूर इंसान के अपने गुनाहों की वजह से चला जाता है। दिलों का नूर इंसान की अना की वजह से, तासुब की वजह से, दुनिया की मोहब्बत, ख्वाहिशात की वजह से, या अपनी ज़ात की मोहब्बत की वजह से चला जाता है। और जब इंसान दीन की तरफ आता है तो अल्लाह के आगे झुक जाता है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है, अपने आप को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। वो अपने नज़रिए को सामने नहीं रखता, वो कुरान की, दीन की बात को अवलियत देता है। तो इसीलिए यहाँ फरमाया कि चूँकि मुनाफ़िकीन का रवैया इससे उलट था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। अगली आयत में अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फ़हुम ला यर्जिऊन, नहीं वो लौटेंगे। कौन गूंगे, बहरे, अंधे हैं? ये मुनाफ़िकीन। ये मुनाफ़िकीन आँखें रख कर भी नहीं देखते, कान रख कर भी नहीं सुनते, और ज़बान रख कर भी नहीं कहते। और ये मुनाफ़िकीन की सिफ़ात हैं, मगर ये बहुत सारे लोगों पर सादिक़ आती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अब
جیسے کہا جائے کہ کان رکھ کر بھی بہرے ہیں، آنکھیں رکھ کر بھی اندھے ہیں، اور زبان رکھ کر بھی گونگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں کیوں دیں؟ اس لیے دیں کہ ہم ان آنکھوں سے ہر طرف پھیلی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کی آیات کو پڑھیں۔ اس طرح کان کا اصل کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو سنیں، قرآن کو سنیں، سچائی اور حق کی بات کو سنیں۔ اسی طرح زبان سے انسان جو کچھ ہر بات کہتا ہے، مگر اصل بات کیا کہنی ہے؟ حق کا اعتراف کرنا ہے، حق کا اعلان کرنا ہے، قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے اپنی زبان سے۔ جب انسان اپنے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، تو گویا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، یا پھر جانور کی طرح ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گونگے، بہرے اور اندھے کہا، اور کہا کہ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے۔ کہاں نہیں لوٹتے؟ سچائی کی طرف نہیں لوٹتے، گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے۔ اور اللہ کا قانون ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی چلنے دیتا ہے، اور پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب، یا جیسے زوردار بارش۔ کصیب صوب سے ہے، صیب بارش کو کہتے ہیں، اور صوب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نشانے پہ لگنا، اور بارش جہاں آنی ہوتی ہے وہیں آتی ہے، اسی جگہ پر آتی ہے جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا جاتا ہے او کصیب من السماء، جیسے زوردار بارش ہے آسمان سے آئی ہے، آسمان سے، فیہ، اس میں ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی، میں، آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہوش و حواس گم کرنے والی بجلیاں۔ تو وہ بجلیوں کے کڑاکوں کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان متکبرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اس آیت میں پھر ہم ان کے بارے میں پڑھے ہیں، پھر منافقین کا ہی ذکر پڑھے ہیں۔ اور یہاں پر جو بارش ہے، اس میں دیکھیں، اس بارش میں رات کا اندھیرا ہے، پھر بارش کا اندھیرا ہے، زوردار بارش ہوتی ہے، پھر رات کو مزید تاریکی ہے، اس پر بادلوں کی تاریکی ہے، پھر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اس میں گرج ہے، اس میں بجلی کی کڑک ہے، اور یہ لوگ اس تاریکی میں سفر کر رہے ہیں۔ جب اندھیرا چھاتا ہے تو یہ لوگ رک جاتے ہیں، جب بجلی چمکتی ہے تو قدم بڑھاتے ہیں۔ اب یہ مثال منافقین کے دوسرے طبقے کی ہے۔ بارش سے مراد یہاں پر آسمان سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے جو علم اور ہدایت دی، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں سے مردہ دلوں میں زندگی آتی ہے، اور قرآن مجید میں دیے گئے احکامات لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ نیک لوگ جب ان آیات کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ان کا دل اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے جو بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خیر لاتی ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اس بارش میں تاریکی ہے، بجلی ہے، کڑک ہے۔ اس سے مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، وہ جو کہ ایسے احکامات تھے کہ جو چیلنجنگ تھے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے چیلنجنگ تھے، اور اس میں مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں مشکلات بھی پیش آ رہی تھیں۔ تو بارش کی کڑک سے وہ مراد ہے، اور یہ وہی ان منافقین کی اصلیت اور ان کے نفاق کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔ یہ منافقین جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ مسلمانوں سے پرے ہو جاتے تھے، اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنے شروع کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی تھی تو مسلمانوں کے پاس آ کر ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا نفاق لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے انسان بجلی کی کڑک سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح
اس سے مراد وہ آیتیں ہیں، وہ احکامات ہیں جو کہ منافقین کو مشکل لگتے تھے، اور ان میں کچھ احکامات ایسے قرآن میں کفر کے اور نفاق کے بدلے میں سزا اور جہنم کے عذاب کا بتایا گیا ہے۔ اور جب منافقین ان چیزوں کو سنتے تھے، عذاب کے بارے میں سنتے تھے، اور چونکہ وہ اپنے اندر کو جانتے تھے تو ان کے دل ڈر جاتے تھے اور وہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے۔ لیکن یہ تدبیر انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرے میں لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، تو اس لیے اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے، قریب ہے کہ اسلام کا نور ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے، ضیاء سے ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو مشو کا مطلب ہے چلنا، کلما جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو یہ منافق اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کے احکامات اس طرح کے آتے ہیں کہ جن میں دین کا ایسا حکم ہوتا ہے جس کو فالو کرنا آسان ہو، تو وہ اس عمل کرنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، یا رسم و رواج سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی کہ اس کو فالو کر لیتے ہیں، دین کی وہ روشنی لے لیتے ہیں۔ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی سخت حکم نازل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس کو فالو نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب کوئی اندھیری یعنی کہ کوئی اندھیرا آتا ہے تو قاموا، جب کوئی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ، تو لے لے بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ اللہ چاہے تو اس حال میں، اس کڑک سے، ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے جو اعضاء ہیں یا ان کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اس حد تک اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال کو دیکھنے والا ہے، کیا ہمارے دل میں ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم آج دیکھیں تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا، کہ جو احکامات ہمیں آسان لگتے ہیں ہم اسے فالو کرتے ہیں، جو مشکل لگتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم سب کے پاس بھی مہلت ہے کہ یہ منافقانہ رویہ اب ہم چھوڑ دیں، اسلام کے دین کو پوری طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دل سے ہدایت چاہیں تو ضرور ملے گی۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور کبھی بھی اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔